पहुंची सरकारें अपने आप को कहने वाले, वो अपने मुरीदों को आग पे खड़ा होकर कायल करते हैं। अंगारा मुंह में डाल के आग का अपने आप को वली साबित करवाते हैं अपने मानने वाले मुरीदों से, ताकि उनका ईमान डोल ना जाए। जो ताकत अल्लाह के वली के जूते में है, वो नाम नेहाद किसी न मौलवी के न पीर के, वो उस वजीफे में नहीं है। आम सादा आवाम जो है वो ये समझती है कि हमें इन औलिया की जो मोहब्बत है हमारे दिल में, उससे दूर किया जा रहा है, और जो कुरान के ज़रिए से हम दम करवाते हैं, इससे हमारे दिल के अंदर नफ़रत पैदा की जा रही है। ये इकरार साहब ने ये पॉइंट जो है हाईलाइट किया है। उन्होंने कहा था कि खुद अपने आप को कहते हैं कि मैं वली हूँ, और ये बात उनका पॉइंट बिल्कुल ठीक है और बरहक है इसके अंदर। वो आपको एक करामत या जो विलायत आप फरमाते हैं दावा, ये कब से इसका सिलसिला शुरू हुआ? क्या किसी वली को खुद से पहले पता चल जाता है कि मेरे हाथ पे करामत ज़ाहिर होने वाली है या नहीं? मुसलमान भाइयों को देखना चाहिए कि ये कौन सी विलायत है। ये तो हम स्कूल में जब पढ़ते थे तो वो आते थे, वो सिक्के निकाल रहे हैं, वो कहता है आप नाक करो ऐसे, तो मुंह के अंदर सिक्के गिर रहे हैं उसके अंदर, और वो दिखा रहा है। वही बच्ची जिसकी आंख से 4 बार चेन निकाल चुके, आज 5वीं बार भी उसकी आंख से चेन निकाली, तो फिर काहे की हामिल है? और उस मुर्गी को फिर उन्होंने जिंदा खड़ा कर दिया। जी देखें, इसको मैंने ज़िबा कर दिया, लेकिन उसके बावजूद ये खड़ी हो गई है, करामत है मेरी। वही वीडियो मैंने एक हिंदुस्तानी हिंदू की भी देखी। हमारे जो लोग हैं वो मादा परस्ती और ये जो फलसफियाना आरा हैं, इल्हाद है, इस तरफ हमारे लोग जा रहे हैं। हक खतीब साहब ये फरमा रहे हैं, बाकायदा कह रहे हैं कि हमारी ड्यूटी लगा दी गई है, हमारी जिम्मेदारी है, हम कितनी देर सोए नहीं हैं। किसी वक्त भी आए मेरे साथ मिले, आपको मुझे नींद नहीं आई देखी, बस ये मेरे पर आपका खुसूसी करम है कि मुझे नींद नहीं आई। दावा नहीं ना होता। असल में यही बात है ना कि करामत के अंदर दावा नहीं होता, मैं ये करूंगा मैं ये करूंगा। करामत के अंदर मुतालबा होता है। वली इस तरह की हरकत, कलाबाजियाँ, और वो जो बाजीगर जो इस तरह के लोग आते हैं और वो इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह के काम तो औलिया अल्लाह तो नहीं करते ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त सैयद इकरारुल हसन, जो कि एक बहुत मारूफ़ एंकर पर्सन हैं और जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के अंदर उनके बहुत से ऐसे मुस्बत काम हैं, मुस्बत प्रोग्राम हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा, अवाम उन्नास को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया है। वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हो, माशाल्लाह एक दबंग शख्सियत हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके वक़ार में, इज़्ज़त में मज़ीद बरकत नाज़िल फ़रमाए, और इसी तरह वो पाकिस्तान की और अवाम उन्नास की, मुसलमानों की खिदमत करते रहें। इस वक्त वो सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड हैं, और पीर हक खतीब, जो कि शुफ सरकार के नाम से भी मारूफ़ हैं, मशहूर हैं, उनके बारे में उनका जो आपस में मनाजरा चल रहा है, और वो वहाँ पे गए और बाकायदा उनसे उन्होंने जो उनका एक मुद्दा था वो हासिल करने की कोशिश की, उसके ऊपर दलाइल लेने की कोशिश की, लेकिन बकौल उनके वो नाकाम रहे, और जो पीर साहब हैं वो उनको कुरानी आयात नहीं सुना सके, और इस तरह की जो दीगर जो वो दावे कर रहे थे कि मैं करामतें कर सकता हूँ या इस तरह की और भी चीज़ें मैं ज़ाहिर कर सकता हूँ, वो ना कर सके। आप आवाम के सामने हैं वो चीज़ें। हमें इस टॉपिक के ऊपर बात करने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि इकरारुल हसन साहब ने ये बात की। अमूमन उलमाए कराम काम करते रहते हैं और अवाम उन्नास तक चीज़ें पहुंचाते रहते हैं। उनकी ये अल्लाह की तरफ से जो ज़िम्मेदारी है, वो ये समझते हैं कि ये हक़ जो इल्म अल्लाह ने हमें अता किया है वो अवाम उन्नास तक पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। अल उलमाउ वरासतुल अंबिया के तहत वो अंबिया की जो वरासत है अवाम उन्नास तक पहुँचाते रहते हैं, लेकिन अवाम की तवज्जो उस तरह हासिल नहीं कर पाते जिस तरह के एक ऐसा शख्स जो कि दीगर मामलात के अंदर या तजर्बात के अंदर वो इल्म रखता हो। तो जब इस तरह का कोई शख्स बात करता है तो उसको तवज्जो ज़्यादा हासिल होती है। इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है सैयद इकरारुल हसन साहब का साथ देने की और वाज़े करने की कि आया उसके कौन कौन से ऐसे जो दलाइल हैं वो ठीक हैं और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि ठीक नहीं हैं। हम हर लिहाज से इसको जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी फ़ज़ीलतुश शाह जनाब मोहतरम फ़ुआद भुट्टवी हाफ़िज़हुल्लाह ताला, जिनके हम मशकूर हैं कि वो हमारे लिए वक्त निकालते हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक जो वली है अल्लाह का, उसके अंदर क्या क्या निशानियाँ होती हैं ऐसी कि जिससे हमें पता चल सके, आम अवाम उन्नास को पता चल सके कि वाक़तन ये अल्लाह का वली है, और क्या एक वली ख़ुद ये दावा कर सकता है। और दूसरी अहम बात ये कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो करामतें हैं वो इंसान ख़ुद ज़ाहिर कर सकता है या अल्लाह की तरफ से ज़ाहिर होती हैं।
اور جو شعبدہ بازی ہے اس میں اور کرامت میں کیا فرق ہوتا ہے، اور اسلام نے جو شعبدہ بازی اور کرامتیں ہیں ان کے اندر جو فرق بیان کیے ہیں وہ کیا ہیں، اور قرآن و سنت میں ہماری کیا رہنمائی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ جانیں گے کہ جو کرامت ہے اسلام اس کو بیان کیوں کرتا ہے، یا اسلام میں اس کی مصلحت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کرامت ظاہر ہوتی کیوں ہے، یہ ہم جانیں گے۔ چلتے ہیں ہم ان کی جانب۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکتیں نازل فرمائے۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ شیخ صاحب اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، عام سادہ عوام جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں ان اولیاء کی جو محبت ہے ہمارے دل میں اس سے دور کیا جا رہا ہے، اور جو قرآن کے ذریعے سے یا اللہ کے کلام کے ذریعے سے ہم دم کرواتے ہیں اس سے ہمارے دل کے اندر نفرت پیدا کی جا رہی ہے، اور بھی اس طرح کے اشکالات ہیں عوام الناس کے اندر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو لوگ ہیں، مذہبی طبقہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعتاً جو لوگ جھوٹے ہیں اور جو لوگ شعبدہ باز ہیں، ڈرامے بازی کرتے ہیں اور عوام کے پیسے ہتھیاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، ان کو یعنی کہ انہوں نے ایک اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے، پیشہ بنایا ہوا ہے، اور عوام کو صحیح جو اسلامی تعلیمات ہیں اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور صحیح تعلیم تک پہنچنے کی ان کو تعلیمات نہیں دیتے بلکہ اپنے تک محدود رکھتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ سے وقت لیں اور ان چیزوں کے اوپر آپ ہماری رہنمائی کریں شرعی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ جو شعبدہ بازی ہے اور یہ جو کرامت ہے یہ کیسے ممکن ہوتی ہے، اس کا حصول کیسے ممکن ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کرامت ہے اس کا حصول تقوی اور ایمان سے ممکن ہے، تقوی اور ایمان اور اتباع رسول سے ممکن ہے، اس کے بغیر کرامت کا حصول ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ کرامت وہ حاصل کر سکتا ہے یا ظاہر کر سکتا ہے بغیر ایمان اور تقوی اور اتباع رسول کے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جو شیطانی احوال ہوتے ہیں، شیطانی اعمال ہوتے ہیں، شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں یا جادوگروں کے جو اعمال ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور رسول کی مخالفت کرنے سے ہی وہ حاصل ہوتے ہیں، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یعنی اس کے اندر جیسے زنجیریں نکالنا، یا مثال کے طور پر جو ہے وہ آگ پر کھڑے ہو جانا، اب دیکھیں آگ پر چلنا، آگ میں کود جانا۔ اب آپ دیکھیں کہ آگ میں خود کود جانا بغیر کسی وجہ کے، یہ خلاف سنت ہے۔ یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ خلاف سنت عمل ہے۔ کئی آپ نے دیکھا ہے، کئی پونچی سرکاریں اپنے آپ کو کہنے والے، وہ اپنے مریدوں کو آگ پہ کھڑا ہو کے قائل کرتے ہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں، انگارہ منہ میں ڈال کے آگ کا اپنے آپ کو ولی ثابت کرواتے ہیں اپنے ماننے والے مریدوں سے، تاکہ ان کا ایمان ڈول نہ جائے، ان کا ایمان جو ہے وہ تذبذب کا شکار نہ ہو جائے ان کے اوپر۔ اور وہ جو اصل میں صحیح بات یہ ہے کہ ان کے اوپر ایمان وہ ڈولنے کا جو ڈر ہے نا، ڈگمگانے کا، وہ اصل میں وہ جو دانے آتے ہیں نا، جو پیسے آتے ہیں، اور جو وہ منتھلی یا وہ سہ ماہی یا شش ماہی یا وہ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں نا، وہ اصل میں ہٹنے کا ڈر ہے، یعنی خزانے خالی ہو جائیں۔ تو اصل میں وہ اس طرح کی وقتاً فوقتاً چیزیں کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ جو وہاں صندوقڑی رکھی ہوتی ہے یا وہ جو وہاں غلہ رکھا ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ نزول ہوتا رہے، پیسوں کا اور دیگر چیزوں کا نزول ہوتا رہے۔ کیونکہ اگر یہ چیزیں دیکھیں، ہم اصل میں نا آہستہ آہستہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ مادہ پرستی اور یہ جو فلسفیانہ آراء ہیں اور جو الہاد ہے اس طرف ہمارے لوگ جا رہے ہیں۔ یعنی وہ اب غیبیات اور ان چیزوں پہ اصل میں یقین نہیں رکھتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ جی فلاں شخص بڑا نیک آدمی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے اور وہ اللہ کا ولی ہے، تو لوگ تو اس کو نہیں کہیں گے کہ ولی ہے۔ لہذا اس کے لیے پھر لوگوں کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کچھ لوگ پھر شہرت کے لیے، اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے مخصوص لباس بنا لیتے ہیں، مخصوص وضاقتہ بنا لیتے ہیں، یا مخصوص اعمال اور حرکات کرتے ہیں۔ اور یہ باقاعدہ علماء نے ایک دو نہیں بلکہ جمہور اکثر علماء نے یہ باتیں ذکر کی ہیں کہ آگ پہ چلنا، ہوا کے اندر اڑنا، پانی کے اوپر جو ہے وہ چلنا یا تیرنا، اور یہ چیزیں شعبدہ بازوں کی یہ حرکات ہیں۔ یہ اولیاء اللہ جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں، ان کی علامات اور ان کے یہ اعمال یعنی کرامات میں یہ چیزیں نہیں آتی۔ اب صاف ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ ولی ہے تو وہ آگ پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے اس کو۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ جو ہے وہ لشکر روانہ کیا، تو لشکر کے امیر نے آگ جلائی
اور آگ جلانے کے بعد اس کے اندر کودنے کا حکم دیا کہ تم آگ کے اندر کود جاؤ. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کے اندر کود جاتے تو ہمیشہ اس میں رہتے. یعنی آپ نے باقاعدہ وعید بیان کی کہ ایک ایسا کام کہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، یہ تو کام مطلوب نہیں ہے. یعنی ایک بندہ جو، بلکہ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ کوئی بندہ اگر یہ چیلنج کر دیتا ہے نا، کسی سے مبالغہ کر لیتا ہے کہ میں آگ میں کودتا ہوں تم بھی کودو، وہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو شیطانی احوال اور شیطانی اعمال ہوتے ہیں وہ کسی متقی انسان سے ظاہر نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی اور رسول کی سنت کی مخالفت کرنے سے ظاہر ہوتے ہیں. اس وجہ سے آپ دیکھیں جادوگر کب جادوگر بنتا ہے؟ جب وہ یعنی حرام کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، تقویٰ سے بہت دور چلا جاتا ہے، ایمان سے بہت دور نکل جاتا ہے، اور اس کے اندر یعنی غسل نہیں کرتا جنابت کا، قرآن کریم کو نہیں چھوتا، یا نماز نہیں پڑھتا. مطلب یہ ہے کہ یہ سارے ایسے اعمال ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہیں، اور یہ سنت اور قرآن سے دور کر دینے والے اعمال ہیں. لہٰذا یہ بہت باریک فرق ہے شیطانی احوال اور کرامت کے حصول میں. جو طریقے ہیں لوگوں کے، تو کرامت حاصل ہوتی ہے تقویٰ اور ایمان سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، ریاضت سے حاصل ہوتی ہے. قرآن کی تلاوت اس میں بنیادی چیز ہے، یعنی قرآن کی تلاوت اس میں اہم چیز ہے، ٹھیک ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو شیطانی اعمال ہوتے ہیں وہ فاسق فاجر آدمی کوئی بھی کر سکتا ہے، اور اس کے اندر جب تک رسول کی نافرمانی نہیں ہوگی، اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کا حصول ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ کسی متقی انسان کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہوں گے ایسی حرکتیں. اور اس کے اندر زیادہ تر چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ ایسے ہی اعمال ہوتے ہیں جس میں اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہوتی ہے. اپنے آپ کو آگ میں ڈال لینا، آگ کے اوپر کھڑے ہو جانا، یا خود اپنے آپ کو چھریوں سے مارنا، یا خود ایسی حرکات کرنا. یعنی ولی سنجیدہ ہوتے ہیں، میں دیکھیں نا، ولی سنجیدہ ہوتے ہیں. اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں، سنجیدہ ہوتے ہیں. ولی اس طرح کی حرکات، کلا بازیاں، اور وہ جو بازیگر جو اس طرح کے لوگ آتے ہیں اور وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس طرح کے کام تو اولیاء اللہ تو نہیں کرتے نا. ان کا ایک مقام ہوتا ہے. یہ خلاف مروت کام ہوتے ہیں کہ ولی جو ہے وہ آگ پہ ناچنے لگ جائے، وہ ڈھول کے آگے جو ہے وہ دمال ڈالنے لگ جائے. اچھا شاہ، اس کے ساتھ ساتھ وہ باقاعدہ غیب کی باتیں بھی بتاتے ہیں. یعنی یہ دعویٰ ہوتا ہے نا، کچھ ایک دو شیطانی ان کو یعنی ایسی چیزیں ہوتی، شیاطین ان کو ایک دو چیزیں ایسی خبریں لا کے دے دیتے ہیں، تو باقی وہ اس کے ساتھ 90 جو ہیں وہ یا 95 جو ہیں وہ جھوٹ میں لا کر، وہ صاحب ذرا کہ جب ایک صحیح ہو جائے گی تو لوگ تو یقین کر لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ انہوں نے اپنے جو ان کے وہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اشارے دیے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کا فلاں مسئلہ ہو تو آپ نے اس دروازے سے لے کے آنا ہے. بلکہ ایک بہت بڑا شعبدہ باز گزرا ہے، یہ ائمہ کے زمانے کی بات ہے. حلاج، یہ حلاج آدمی جو تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تصوف کے اندر تو بعض لوگ اس کو بہت بڑا مقام دیتے ہیں، لیکن اس کی زندگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی بندہ اگر کہتا تھا نا کہ مجھے پیسے چاہیے، تو کہتا جاؤ فلاں جگہ پہ میرے ساتھ چلو، پیسے پہلے وہاں جا کے وہ دفنا دیتا تھا، اس جگہ پہ پیسے چھپا دیتا تھا، اور وہ کہتا میں نماز پڑھوں گا، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تم فلاں جگہ کھولو گے تو وہاں آپ کو پیسے مل جائیں گے. تو وہ ایسے ہی ہوا. ایک دفعہ اس نے کہا کہ وہاں جا کے اس نے نماز پڑھی اور کہا کہ وہ وہاں سے دیکھو پیسے، تو وہ نکل آئے. دوسری دفعہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگوں نے وہاں جا کے پہلے سے وہ پیسے نکال لیے، وہ جو دینار تھے یا درہم تھے، جو بھی چیز تھی، انہوں نے وہاں سے پہلے نکال لی. انہوں نے کہا چلیں جی اب نماز پڑھیں. اب 2 رکعت نماز پڑھنے لگا تو اب انہوں نے کہا جاؤ فلاں جگہ سے جا کے نکالو، دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں. تو وہ جھوٹا ثابت ہو گیا نا. اس کا مطلب یہ کہ بعض لوگ پہلے سے پلان کرتے ہیں اور وہ پہلے سے سب کچھ طے ہوتا ہے. جبکہ کرامت کے اندر تو ایک معروف شخصیت ادھر پاکستان کی، جنہوں نے باقاعدہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے پہلے انہوں نے اپنا وہی لبادہ اوڑھا، پھر اس کے بعد مرغی ذبح کی، اور اس مرغی کو پھر انہوں نے زندہ کھڑا کر دیا. جی دیکھیں اس کو میں نے ذبح کر دیا لیکن اس کے باوجود یہ کھڑی ہو گئی ہے، تو لہذا میں اللہ کی طرف سے یہ میرا ایک معجزہ ہے یا کرامت ہے میری. دعویٰ نہیں نہ ہوتا. اصل میں یہی بات ہے نا کہ کرامت کے اندر دعویٰ نہیں ہوتا کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا. کرامت کے اندر مطالبہ ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ وہی ویڈیو میں نے ایک ہندوستانی ہندو کی بھی دیکھی کہ وہ باقاعدہ شعبدہ بازی کر رہا تھا اور وہ مرغی کو ذبح کر کے اسے زندہ کر دیا. یہی اعمال جو ہیں وہ آپ کو کفار کے اندر بھی ملیں گے، مشرکین کے اندر بھی ملیں گے. آپ کو جو خدا اللہ تعالیٰ کے وجود پر بالکل ایمان نہیں رکھتے، ان کے اندر بھی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. جو اللہ تعالیٰ کے ہونے پر جن کا یقین نہیں، بعض ایسے ہیں وہ بھی یہ کام حرکتیں کرتے ہیں، اس طرح کی شعبدہ بازیاں. تو کیا خیال ہے پھر ان کو بھی ہمیں ولی کہنا چاہیے؟ ہندوؤں کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں، وہ باقاعدہ آگ پہ چلنا اور آگ پہ کھڑے ہونا اور یہ ساری چیزیں، اصل میں آپ کو بتاؤں یہ ساری چیزیں لی ان سے گئی ہیں.
یہ ساری چیزیں جو لوگ ان سے متاثر ہوئے یا ہم اکٹھے رہنے کی وجہ سے، یا یہ بہت ساری اس طرح کی شعبدہ بازیاں ان سے لی گئی ہیں. یہ اہل ایمان اور اہل تقویٰ کو زیب نہیں دیتی ہیں، اور نہ ان کے اندر یہ پہلے سے موجود تھی اس طرح کی چیزیں. اچھا شیخ صاحب، اسلام کے اندر جو کرامت کی مصلحت اور حکمت ہے وہ کیا ہے؟ یعنی اس کا مقصد کیا ہے کرامت کا یا معجزے کا؟ اور دوسری اہم بات یہ کہ کیا کسی ولی کو اس چیز کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے کہ میرے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہونے لگی ہے یا ہو جائے گی یا میں کر سکتا ہوں؟ جی، یہ جو بات ہے نا کہ یعنی کوئی کرامت اگر کسی نیک آدمی کے ہاتھ پر کوئی چیز خلاف عادت ظاہر ہوتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تو یقیناً اس کا مقصد ہوتا ہے. کوئی بندہ اگر کہے نا کہ یہ چیز ایسے ہوگی ہے اور اس کے اندر کوئی مقصد ہی نہ ہو تو وہ فضول ہے، اس کو ہم کرامت نہیں کہیں گے اور نہ اس کو ہم ولی کہیں گے جو اس طرح کا کام کر رہا ہے. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ کرامت جو ہے جب وہ کسی متقی نیک آدمی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خلاف عادت کوئی چیز ظاہر کرتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال قدرت کا اظہار ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامل قدرت رکھنے والی ذات ہے، اور وہ ایسے ایسے امور بھی اپنے نیک بندوں کے ہاتھ سے ظاہر کر سکتا ہے کہ جو عادتاً وقوع پذیر نہیں ہوتے، خلاف عادت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور اپنے ارادے کو نافذ کرنے پر قادر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فعال لما یرید ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ فعال لما یرید ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے امور بھی ظاہر کر سکتا ہے کہ جو عادتاً نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی کچھ چیزیں سنت ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن کچھ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خلاف عادت بھی اپنے بندوں کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے. جیسے اصحاب کہف کا قصہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، یہ کرامت ہے کیونکہ وہ نبی تو نہیں تھے، وہ نیک لوگ تھے، اور قرآن نے ان کی پاکی کو اور ان کا تزکیہ کیا ہے اور ان کے نیک ہونے کو ذکر کیا ہے. اسی طرح سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور اسی طرح جو ہے وہ اور کئی قرآن کریم کے اندر کئی وہ 3 غار والوں کا واقعہ جو نبی کریم علیہ السلام نے ذکر کیا. وہ 3 غار والے جو غار کے اندر تھے اور پتھر آ کے گر گیا اس کے دروازے کے اندر، تو اس کے منہ کو بند کر دیا غار کے، اور انہوں نے ہر ایک نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیا، اور وہ ان کی کرامت تھی. وہ صاحب ظاہر ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر مہمان آئے، کھانا کم تھا، تو وہ کھانا ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ وہ کھانا اتنا زیادہ ہو گیا کہ کھانے کے بعد بھی وہ ختم نہ ہوا. یہ سیدنا ابوبکر صدیق کی کرامت ہے. اس کے علاوہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ جس شخص نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کی شکایت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی شکایت کی تھی کہ یہ ہمیں صحیح نماز نہیں پڑھاتے، ہمارے درمیان عدل و انصاف نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اگر یہ بندہ جھوٹا ہے تو اس کو ذلیل کر کے جو ہے وہ فوت کرنا. تو وہ بندہ جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کی آنکھوں کی جو پلکیں ہیں اور بھویں ہیں وہ نیچے تک گر گئیں، اور وہ اس سے پوچھا گیا کہ یہ تیری حالت کیوں ہوگی؟ تو وہ کہتا تھا اخذتنی دعوت سعد، کہ مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لے بیٹھی ہے. اس کے علاوہ اور بے شمار ایسے اولیاء اللہ کے نیک لوگوں کے واقعات اور کرامات موجود ہیں، اور اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا اظہار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر دین کی تائید ہوتی ہے، دین اسلام کی نصرت اور تائید مقصود ہوتی ہے، یا پھر اس ولی کی تائید اور نصرت مقصود ہوتی ہے. اس ولی کی نصرت اور مدد اور تائید ہوتی ہے یا دینی معاملے کے اندر یا دنیوی معاملے کے اندر، یا پھر کسی اور نیک شخص کی اللہ تعالیٰ مدد کرنا چاہتا ہے، اس نیک ولی اور اس نیک آدمی کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ وہ چیز ظاہر کر کے اس کو جو ہے وہ یعنی اس کی دعا سے کسی کو شفا مل جائے یا کسی کو اس کی مشکل حل ہو جائے تو وہ دعا کر دیتا ہے تو اس کی دعا سے وہ حل ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر صاف ظاہر ہے کہ یا تو دینی مصلحت ہوتی ہے یا دنیوی مصلحت ہوتی ہے. دنیوی مصلحت یا تو اس نیک آدمی ولی کی ہوتی ہے یا پھر یہ ہے کہ کسی دوسرے کی ہوتی ہے. جریج ولی کا واقعہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ جب ان پر الزام لگا کہ وہ عورت سے انہوں نے نعوذ باللہ بدکاری کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بچے کو بلا دیا اور وہ بچہ جو ہے وہ بولا اور اس نے کہا کہ یہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا، اس کے اندر دین کے ساتھ یعنی کوئی تعلق نہیں تھا اس کا. لیکن وہ جو بچہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام سے پہلے اصحاب الاخدود کا جو واقعہ ہے اس کے اندر وہ جو بچہ جادو سیکھتا تھا بادشاہ کے دربار میں جا کے، جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا کہ کوئی شاگرد بنا دو، تو وہ جا کے درویش کے پاس دین بھی سیکھتا تھا، یعنی نصرانیت اور عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی سیکھتا تھا. اب وہ لیکن خفیہ طریقے سے درویش کو ملتا تھا. اب جب اس کا معاملہ کھلتے کھلتے واقعہ لمبا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو جب اس کا معاملہ کھلتے کھلتے آپ دیکھیں کہ اس بچے کی کئی کرامات ہیں کہ وہ تیر مارتا تھا بادشاہ اس کو
مختلف سپاہی بھیجتا تھا، کبھی کشتی پر سوار کر کے بھیجتا ہے اس کو دریا اور سمندر میں پھینک دو تو وہ کشتی جو ہے وہ اس کے اندر زلزلہ برپا ہوتا اور وہ سارے سپاہی گر جاتے، پہاڑ پہ لے کے چڑھتے گرانے کے لیے تو وہ پہاڑ ڈولنا اور اس کے اندر جو ہے وہ حرکت شروع ہو جاتی اور وہ گر جاتے اور وہ صحیح سالم پھر بادشاہ کے دربار میں آ جاتا، اور بادشاہ دیکھ کے حیران ہو جاتا کہ اس کو تو میں نے مارنے کے لیے بھیجا تھا، شہید کروانے کے لیے، اور یہ پھر واپس آ گیا ہے۔ پھر آخر کار اس نے کہا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو میری کمان سے میرا تیر لو اور میرے رب کا نام لو۔ اور اس نے یہ پہلے نہیں ہونے کا، بڑے مجمع کے اندر مقصد وہ اپنا فائدہ نہیں چاہتا تھا، وہ دین کا فائدہ چاہتا تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے اس کا فائدہ چاہتا ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ عیسیٰ کے دین کو ماننے والا لہٰذا یہ حق پر ہے تو لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، ان کے دین کو مان لیں گے، یعنی اس دین کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو اس وقت پھر اس نے، اب بادشاہ تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر، اس کا دماغ اس طرف نہیں گیا کہ یہ تو میرا نقصان ہو رہا ہے، وہ یہ خوش ہو رہا تھا کہ اب میں بچے کو مار دوں گا اور بس شہید کر دوں گا، اور بس اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بچے کے بعد یہ سارے مسلمان ہو جائیں گے، یعنی میرا حق پر ہونا ثابت ہو ہاں جائے گا۔ تو وہ سمجھے گا کہ شاید میں حق پر ہوں اور بس ختم ہو جائے گا کام۔ لیکن اس نے جب اسی طرح کیا، بچے کی کمان سے تیر نکالا اور کہا کہ بسم ربی ھذا الولد، کہ اس بچے کے رب کے نام سے میں تیر چلاتا ہوں، تو وہ تیر لگا اس بچے کو اور وہ شہید ہو گیا۔ تو اس کے بعد فوراً سب نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ سارے جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو، نصرانیت کے اندر یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر وہ خندقیں کھودی گئیں اور اس کے اندر ان کو ڈالا گیا۔ پھر ایک بچہ بولا ماں کے لیے، جب ماں جو ہے وہ اس کو یعنی تردد ہوا اس آگ کے اندر چھلانگ لگانے سے یا اس کے اندر پھینکے جانے سے، تو اس وقت وہ بچہ بولا کہ یہ آگ نہیں، یہ تو جنت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرامات ہیں، اور یہ اللہ کے نیک ولیوں اور نیک لوگوں کے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے اندر یا تو اس ولی کی مدد مقصود ہوتی ہے اس کے دینی معاملے کے اندر یا دنیوی معاملے کے اندر، یا پھر کسی اور اہل ایمان میں سے کسی کی مدد مقصود ہوتی ہے، یا پھر دین کی نصرت اور مدد اور تائید مقصود ہوتی ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر ایمان لے آئیں اور اسلام کا بول بالا ہو اور اسلام کی حقانیت جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے۔ بہت عمدہ ماشاءاللہ آپ نے وضاحت کی اس حوالے سے، اور خاص طور پہ جو ایسا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ بعض جو اہل حدیث ہیں یا سلفی حضرات ہیں وہ ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے اور مانتے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی بڑے عمدہ دلائل ہیں یہ۔ اور جو ایسے لوگ ہیں خاص طور پہ جو سیکولر ذہن رکھتے ہیں یا لبرل طبقہ ہے یا ملحدین، تو ان کے لیے بھی یہ چیز بہت مفید ہے کہ وہ اس سے یہ جان سکتے ہیں کہ اسلام کا بنیادی مقصد کیا ہے معجزوں کا۔ اس میں جو دوسرا ہمارا سوال تھا وہ یہ تھا، اسی سوال کے ساتھ میں نے بیان کیا تھا کہ کیا کسی ولی کو خود سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہونے والی ہے یا نہیں؟ جی دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کرامت جو ہے یہ اللہ کے افعال میں سے ہے، یہ ہمیں چیز یعنی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کرامت کا ظہور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال میں سے ہے، یہ بندے کے فعل میں سے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہاتھ پر اس خلاف عادت امر کو ظاہر کرتا ہے، اور اس وجہ سے وہ ولی، وہ نیک شخص اس کا دعویٰ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے کے تابع ہے، اللہ چاہے تو اس کو ظاہر کرے، چاہے تو نہ کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا اللہ پہ توکل اور یقین ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی چیزوں کا ایڈوانس دعویٰ نہیں کر دیتے کہ میں تمہیں آؤ یہ دکھاؤں، میں تمہیں آؤ وہ دکھاؤں، میں یہ بار بار کہے کہ میں یہ کر کے دکھاتا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہے ایک ہی بات کو، اس سیم چیزیں جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں اس نے فنڈز حاصل کیا ہے۔ دیکھیں یہ جو اقرار الحسن صاحب نے، چونکہ ہمارا پروگرام اس حوالے سے ہی ہے، تو اقرار الحسن صاحب نے یہ جو بات کی ہے نا کہ یعنی زنجیریں نکالتا ہے اور وہ چیزیں، تو دیکھیں علماء نے باقاعدہ یہ فرق کیا ہے، شعبدہ بازی میں، جادو میں اور کرامت میں یہ فرق ہے کہ وہ جو چیز ہوتی ہے نا، ایک تو یہ کہ وہ دوسرا بھی اس طرح کا کوئی انسان کر سکتا ہے، سیم ایک وہ سیم ہوتا ہے، کرامت اور معجزہ جو ہے نا وہ سیم نہیں ہوتا، یعنی وہ کبھی اللہ کے ولی کے ہاتھ پر کوئی اور کرامت ظاہر ہوگی، ایک وقفے کے بعد کوئی اور ظاہر ہوگی، اور جس کا اسے خود علم نہیں یعنی ہوتا، اس کا بھی اس کو پہلے پتہ نہیں ہوتا اور نہ وہ دعویٰ کرتا ہے۔ تاریخ کے اندر واللہ عالم، تاریخ کے اندر شاید ہی کوئی ایسے واقعات ہوں جس میں ولی نے خود دعویٰ کیا ہو کہ آؤ میں تمہیں یہ دکھاتا ہوں، میں تمہیں کرامت تاریخ جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ کوئی تاریخ کے اندر ایسا شخص نیک لوگوں میں سے نہیں ملے گا کہ جس نے کہا ہو کہ میں ولی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی تاریخ کی اوراق آپ ان کی ورق گردانی کریں، اور یہ اقرار صاحب نے یہ پوائنٹ جو ہے ہائی لائٹ کیا ہے اور اس کو کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ولی ہوں، اور یہ بات ان کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے اور برحق ہے اس کے اندر وہ، اور یہ ان کا جو پوائنٹ ہے نا کہ جی یہ کہتے ہیں کہ میں ولی ہوں،
تو لیکن واقعی وہ بعد بالکل میں ٹھیک مکر ہے. گئے ہیں، انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا کہ نہیں، خود موجود ہیں، بلکہ بیسیوں کلپ میں نے خود سنے ہیں، کئی کلپس ان کے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کا ایک پھونکا ہی کافی ہوتا ہے، ہم ساری ساری ان رات کی ایک جاگتے پھونک ہی رہتے کافی ہیں. ہوتی ہے. جب کسی نے کہا نا کہ جی وہ لوگ کہتے ہیں جی تم کچھ پڑھتے ہی نہیں ہو، ایسی تو کہتے ہیں جی اولیاء اللہ کی تو پھونک ہی کافی ہوتی ہے. بھائی نبی کریم علیہ الصلوۃ لیکن والسلام اس بھی میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، تو یہ بھی تو اللہ کا کلام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ چلتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اتنے وقت کے اندر. وہ خود اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اقرار کر رہے ہیں، ان کی ویڈیو کے اندر وہ چیز موجود ہے کہ میں بسم اللہ پڑھ کے کام کرتا ہوں. چلیں بہرحال وہ مسئلہ یہ کہ قرآن کی آیت انہوں نے نہیں پڑھی. وہ اب ایک فعل ہے. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، تو ولی جو اپنے اعمال ہیں وہ چھپاتے ہیں. ایک پوائنٹ تو یہ بنتا ہے پھر، یعنی اس میں انہوں نے یہ کہا نا کہ جو ولی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو نہیں کہتے کہ میں ولی ہوں. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اقرار صاحب نے بھی یہ پوائنٹ جو ہے وہ اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، اور اس کو انہوں نے اور اس پہ توجہ ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے ہمیں. دیکھیں یہی چیزیں جس میں ہم غلط فہمی کا شکار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ جو ولی ہوتا ہے وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ولی ہوں. اور میں نے باقاعدہ یہ چیلنج کیا ہے کہ میرے ناقص علم کے مطابق آپ کو تاریخ کے اندر، کتابوں کے اندر کسی نیک آدمی جو واقعی نیک ہو اس سے نہیں ملے گا کہ وہ کہے گا کہ میں ولی ہوں. شاید ہی کوئی ہو. میرے ناقص علم کے اندر تو نہیں، میں اپنے علم تک بات کر رہا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں کہ کسی نے کہا ہو کہ میں ولی ہوں. کتابوں کے اندر آپ نہیں ظاہر کر سکیں گے، بتا سکیں گے نکال کے کہ یہ فلاں اللہ کے نیک شخص نے کہا کہ میں ولی ہوں. لہٰذا ایک تو یہ چیز ہوگی نا کہ اس پہ معمول نہیں، اس پہ سلف صالحین اور علماء اور ائمہ میں اس پہ معمول نہیں ہے کہ کوئی دعویٰ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ جو شعبدہ بازی اور شیطانی اعمال ہوتے ہیں نا وہ سیم ہوتے ہیں، سیم وہی چیز تکرار کے ساتھ. اب وہ زنجیریں نکل رہی ہیں تو سیم ہی نکل رہی ہیں، وہ کیل نکل رہے ہیں تو کیل سیم ہی نکل رہے ہیں، اور یہ چیزیں وہ سیم وہی چیزیں. کیا جادو ایک ہی طرح کا ہوتا ہے؟ وہی چیزیں لیکن جادو کے اندر تو ضروری کہ مختلف چیزیں نکلیں یا مختلف اس طرح کے امور ظاہر ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بذات خود جادو ہے. یعنی جادو کے توڑ کے لیے ان کے دعوے کے مطابق یہ ہو رہا ہے تو جادو پر جادو ہو رہا ہے، جادو پر جادو ہے. واللہ عالم ان حرکات سے لگ رہا ہے کہ یہ جادو کے ذریعے ہو رہا ہے. لیکن اس کو جادو بھی تو ہم نہیں کہہ سکتے، شعبدہ بازی کہیں. دیکھیں شعبدہ بازی بھی تو جادو کی ایک قسم ہے نا. یہ جادو سے ہی یہ چیزیں ہوتی ہیں بعض دفعہ تو دیکھیں جادو بھی تو ضروری نہیں کہ جادو دو طرح کا ہوتا ہے نا. ایک جادو حقیقی ہوتا ہے اور ایک جادو تخیلاتی ہوتا ہے. تخیلاتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر خیال ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہوتا. یعنی آنکھوں کے اندر وہ جادو ہوتا ہے اور وہ اس کو کرنے والے کو وہی چیز نظر آ رہی ہوتی جو وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو جو وہ دکھانا چاہتا ہے وہ ان کو ظاہر ہو رہا تھا. اس کو کہتے ہیں تخیلاتی جادو. یہ ایک تخیلاتی خیالی جادو ہوتا ہے. تو اس کے اندر صاف ظاہر ہے کہ لوگوں کو تو کچھ بھی آپ دکھا سکتے ہیں جو آپ چاہیں. جیسے وہ رسیاں انہوں نے ڈالی تھی اور وہ سانپ نظر آ رہے تھے، ان کو وہ رسیاں ہی نظر آ رہی تھی. ان جادوگروں کو جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں انہوں نے پھینکی تھی وہ ان کو رسیاں ہی نظر آ رہی تھی. لیکن وہ ایمان کیوں لے آئے؟ ایمان اس وجہ سے لے آئے کہ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری تو رسیاں ہی تھیں، اب یہ سانپ بن گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سانپ بنا دیا ان کی نظر میں بھی. اور وہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تھا تو اژدہا بن گیا. تو اژدہا تو رسیاں نہیں کھاتا، موسیٰ علیہ السلام خود بھاگ پڑے، لیکن وہ رسیاں کھانے لگ گیا. اس کا مطلب وہ رسیاں نہیں تھی، اب وہ سانپ بن گئے تھے. جادوگروں کے نزدیک وہ پہلے رسیاں تھیں. جب انہوں نے دیکھا کہ اچانک ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہم تو رسیاں ہی ان کو تخیلاتی بنا رہے تھے، تو وہ اب سانپ بن گئے. اب وہ فوراً سجدے میں گر پڑے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا کیونکہ ہماری تو رسیاں ہی تھیں. اب وہ اچانک جو ہے وہ جادو یعنی ختم ہو گیا ان کا. اب حقیقت شروع ہوگی، اب یہاں سے حقیقت شروع ہوگی. تو اس وجہ سے ولی دعویٰ نہیں کرے گا بار بار. پھر چلیں کبھی ایک دفعہ غلطی سے ہو جائے تو ایک آدمی ہر مجلس کے اندر ہی، ہر ریکارڈنگ کے اندر ہی. اور دوسری بات یہ کہ ولی پہلے سے کیمرے نہیں فٹ کر لیتا. یہ اولیاء اللہ کی کہاں سے، یعنی میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نیک لوگ، تو اگر ان کو کوئی روتا دیکھ لیتا تھا تو وہ اپنے آپ کے رونے کو چھپاتے تھے، کہتے تھے مجھے زکام ہے، مجھے نزلہ ہے. اور وہ رات کو اگر وہ عمل نہیں کیا ہوتا، کوئی سمجھ رہا ہوتا، تو اس غلط فہمی کو دور کر دیتے کہ میں نے بھائی یہ نہیں کیا. یہ نہ سمجھو ایسے کہ میں نے رات کو قیام کرتا رہا ہوں، کوئی تہجد پڑھتا رہا ہوں تو مجھے تو درد تھا یا مجھے تو بچھو نے کاٹا تھا جس وجہ سے. یہاں پہ ہمیں یہ بھی ویڈیو ملی ہے دیکھنے کو کہ جس کے اندر حق خطیب صاحب یہ فرما رہے ہیں، باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم کتنی دیر سوئے نہیں ہیں. جی اب یہ عمل بھی ہے. یہ اقرار صاحب نے یہ جو پوائنٹ نوٹ کیا ہے، اب یہ بالکل یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ نہیں کہا کہ میں سوتا ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے اس میں کوئی شک، لیکن پوری رات جاگنا بھی تو خلاف سنت ہے. پوری رات جاگنا بھی تو خلاف سنت ہے. اقرار صاحب یہ جو انہوں نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ میں سوتا ہی نہیں. سوتا تو ہوں لیکن رات کو نہیں سوتا، میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہوں. نبی سے بڑھ کر بھی کسی نے مخلوق کی خدمت کی ہے. اللہ کے نبی صاحب نے اس بندے کے بارے میں کیا کہا تھا؟ جس بندے نے کہا تھا کہ میں رات ساری قیام ہی کروں گا، سوؤں گا ہی نہیں.
میں دن کو روزہ ہی رکھوں گا, کبھی چھوڑوں گا ہی نہیں. اس نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. آپ نے کیا فرمایا؟ من رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے اعراض کر لیا, منہ پھیر لیا, مجھ میں سے نہیں ہے. تو مجھے بتائیے, نبی سے بڑھ کر بھی, نبی کائنات علیہ تحیت و تسلیم سے بڑھ کر بھی کوئی بندہ مخلوق کی خدمت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں رات کو سوتا بھی ہوں, میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں, اور میں اپنے بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں رات کو سوتا ہی نہیں چونکہ مخلوق کی خدمت کرتا ہوں. تو بھئی یہ تو خلاف سنت عمل ہو گیا نا. اس کا مطلب ولایت تو یہاں ہی ٹوٹ گئی. ہم نے کہا کہ کرامت کے اندر اور ولی کے اندر یہ بات ضروری ہے کہ وہ سنت سے نہ نکلے, وہ سنت سے نہ نکلے. لہذا جب انسان سنت سے نکل گیا, اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب اس کو ہم کرامت تو نہیں کہہ سکتے, اب اس کو ہم ولایت تو نہیں کہہ سکتے, اب یہ کوئی اور چیز ہے. اس کو نام جو دیکھنے والا چاہے وہ دے سکتا ہے, لیکن اس کو کرامت کا نام دینا یہ کرامت کی توہین ہے, اور اس کو ولایت کا نام دینا یہ اولیاء اللہ جو حقیقی ہیں ان کی توہین ہے, اور یہ درست عمل نہیں. لہٰذا یہ چیزیں سیم ہوتی ہیں شعبدہ بازی کے اندر اور جادوگری کے اندر, اور اسی طرح جو شیطانی اعمال ہیں سیم وہی چیزیں بار بار تکرار کے ساتھ آتی ہیں. جبکہ معجزہ اور کرامت وہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں, سیم ایک چیز نہیں ہوتی, مختلف ہوتی. اور دوسرا یہ کہ یہ جو شعبدہ بازی اور شیطانی اعمال ہیں یہ دیگر لوگ بھی کر لیتے ہیں, دیگر لوگ بھی اس طرح کی. اقرار صاحب نے کیا, انہوں نے زنجیر نکالی اور انہوں نے کہا میں نکالوں گا وہاں جا کے بھی, اور وہ کہتے ہیں اب بھی میں کیل بھی نکلوائے, سب کچھ کیا. تو وہ اور بھی کر سکتے ہیں کئی لوگ. اگر کوئی ٹرائی کرے گا تو آپ بھی, اگر کریں گے تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں. ان سے ٹرک اگر آپ سیکھ لیتے ہیں, یہ ٹرک ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارے سامنے کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ منہ سے پیسے نکال لیتے ہیں, وہ جو ہے وہ پرندہ بنا کے اڑا دیتے ہیں, میں سے سکے نکلتے تھے پیسوں کے. یہ آنکھوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں سارا کچھ. یار یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. ہمارے ناظرین کو اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کون سی ولایت ہے. یہ تو ہم اسکول میں جب پڑھتے تھے تو وہ آتے تھے, وہ جناب وہ سکے نکال رہے ہیں, وہ کہتا ہے آپ ناک کرو ایسے, تو منہ کے اندر سکے گر رہے ہیں اس کے اندر اور وہ دکھا رہا ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایک تھیلا پڑا ہوا ہے, اس کے اندر وہ آگ لگا دیتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ کبوتر بن جاتا ہے, بندہ اندر اوپر وہ ٹوکرا رکھتا ہے, وہ بندہ چھپ جاتا. یہ ساری چیزیں تو ٹرک سارے موجود ہیں جی, موجود ہیں. تو یہ کون سی ولایت اور یہ کون سی کرامت ہے؟ بازوں کو بھی ہم پھر ولی کہیں گے. تو بالکل ٹھیک ہے, یہ جو اقرار صاحب کر رہے ہیں اور اس طرح کے دیگر جو صافی اور اس طرح کے لوگ کر رہے ہیں, ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے. اور یہ بہت سارے لوگ اس طرح کے پس پردہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے عقائد خراب کر رہے ہیں, عوام کو لوٹ رہے ہیں. شہرت کے بھوکے کچھ لوگ ہیں, یعنی کوئی بندے کہتے ہیں جی میں پیسے نہیں لیتا, تو بھائی ہو سکتا ہے شہرت مقصد ہو, تو شہرت مقصد ہو, اگر پیسہ مقصد نہیں تو کوئی اور مقصد ہو سکتا ہے. ولی کو تو شہرت اس طرح کی نہیں نا چاہیے, تو وہ پہلے کیمرے فٹ کر کے وہ کہہ کہ آؤ جی تو میں تمہیں دکھاتا ہوں یہ چیزیں. اولیاء اللہ یہ دعویٰ کرتے ہی نہیں, اور نہ وہ ان سے لوگ باقاعدہ دھمکی امیز بیان بھی جاری کیے ہیں. اور پھر پچھلے دنوں ہمارے ایک ناصر مدنی صاحب کے ساتھ معاملہ پیش آیا کہ انہوں نے اس طرح بات کر دی کہ آپ کرونا ختم کر دیں, تو ان کی باقاعدہ پٹائی کی گئی. تو اس طرح کے جو ولی ہیں اللہ کے, کیا وہ اس طرح کے کام کر سکتے ہیں کہ وہ باقاعدہ لوگوں کو دھمکیاں میز بیان بھی جاری کریں؟ لوگوں کو اذیت دینا, لوگوں کو اذیت دینا اور اس کو علاج کا نام دینا یا اس طرح کی یہ چیزیں, یہ تو اولیاء اللہ کا کام. اچھا شیخ, آخری جو ہمارا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے اس حوالے سے کہ ایک زہد والا شخص جو کہ الگ تھلگ رہتا ہو اور عالم ہو, پڑھا لکھا ہو, علم رکھنے والا ہو, کیا وہ جو شخص ہے وہ خود کو ولی کہہ سکتا ہے اور اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ یعنی کہ اس طرح اپنے مطلب وضاقتہ اپنی اس طرح نہ دکھائے لیکن علم ہو اس کے پاس اور اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہو, تو کیا وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ولی ہے اور اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے زہد کے اندر, علم کے اندر کوئی جتنے بھی مقام پہ پہنچ جائے, اگر وہ سنت کے مکمل طور پر تابع نہیں ہے, سنت میں اگر وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے, تو وہ کبھی بھی کرامت نہیں پا سکتا. یہ بات حتمی ہے. یعنی ایک شخص زہد میں اور علم میں جس درجے پر بھی ہے, لیکن اگر وہ سنت کے مخالف عمل کر رہا ہے اور سنت کے خلاف اس کے اعمال ہیں اور سنت کو جانتا ہی نہیں ہے, یا پھر یہ ہے کہ وہ بدعات اور خرافات اور اس طرح کے کام کر رہا ہے, تو وہ نہ اس کو ولی کہیں گے نہ اس کو کرامت کہیں گے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ زہد اختیار کر کے اور علم اپنے آپ کو ایک عالم کہہ کر, یا وہ کہہ کہ میں عالم ہوں اور وہ کہہ کہ یہ میری کرامت ہے اور میں اللہ کا ولی ہوں, اور سنت کی خلاف ورزیاں بھی کر رہا ہو اور سنت سے باہر رہ کے وہ سمجھے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, تو ایسا ممکن نہیں ہے. بہت شکریہ شیخ, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے اور آپ سے خیر کا, دین کا کام لیتا رہے. ناظرین اکرام, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے واضح کیا کہ یہ جو چیزیں ہیں اس وقت آپ کے سامنے آ رہی ہیں,
علماء کی کیا ذمہ داری ہے وہ تو ادا کر رہے ہیں، لیکن اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے حق کو اور باطل کو پہچاننا ہے۔ ہم اس میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی بھی بات ایسی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ان کو جو اوصاف دیے ہیں، اللہ نے جو ان کو مقام و مرتبہ دیا ہے، ان کی دعاؤں میں خیر ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان سے دعائیں آپ کروائیں۔ وہ چاہے آپ کے والد ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے مسجد کے امام ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، ان سے دعائیں کروائیں، ان سے دم کروائیں۔ انشاءاللہ اللہ کے کلام میں اس کے اندر تاثیر رکھی گئی ہے اور آپ کو شفا ملے گی۔ لیکن باقاعدہ سفر کرنے اور اس طرح کی چیزیں ویڈیوز دیکھ کے جس کے اندر وہ باقاعدہ ویل چیئروں کے اوپر اٹھا رہے ہیں، اب وہی چیزیں آپ کو جو ہمارے پاکستان کے ہوں یا دیگر ممالک کے عیسائی جو اہل مذاہب ہیں وہ ہوں، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، تو کیا وہ بھی ولی ہیں؟ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہندوؤں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں اور عیسائیوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، تو ہم ان کو کرامتیں نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے ان کو پہچاننے کی آپ کو ضرورت ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔